अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद मुंशी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। बज़ाहिर अब ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी बहुत जल्द शिकंजे में आने वाला है। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन का किरदार आर्टिकल 6 से नीचे की कोई सज़ा का मुतकाजी नहीं है। देखना यह है कि क्या इन आइन शिकनों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाती है या नहीं। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी यतीम हो चुका है। बहुत बड़ा सहारा जो इलेक्शन कमीशन को हर जगह पर तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था, उसके जाने के बाद इलेक्शन कमीशन भी मुश्किल में फंस चुका है और आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इंडिया सामने आ चुका है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ये भी इतलात आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बदलते हुए हालात को देखते हुए अच्छा बच्चा बनने का फैसला कर चुका है। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द एक बड़ा ऐलान भी कर सकता है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के हवाले से सूरत हाल तब्दील होती हुई भी दिखाई दे रही है। ये मामलात कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे वफाकी हुकूमत के पैरेलल बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि जैसे कोई मतवाजी सिस्टम है जो खुद को बेहतर करने की या खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि फारम 47 की वजीर आला मरियम सफदरवान ने लंदन रवानगी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आखिरी बड़ी धमकी लगाई है। मरियम सफदरवान की जानिब से क्या कहा गया है उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दो फैसलों और दो वजाहतों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ताहाल अमल दरामद नहीं कर सका। 3.5 माह से जायद का वक्त गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर फैसला सुनाया। उसके बाद 14 सितंबर को पहली वजाहत जारी की। फिर उसके बाद 23 सितंबर को तफसीली फैसला जारी किया और उसके बाद रवां माह के 18 अक्टूबर को दूसरी वजाहत जारी की। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम है। मुसलसल 3.5 माह से इजलास खेला जा रहा है और दूसरी जानिब ये भी इतलात सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली के खत के मामले पर मखसूस नशिस्तें हुकूमती सियासी जमातों को तकसीम करने ही वाला था कि 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी वजाहत आ गई। दूसरी वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन के अंदर सारा केस उसके अंदर मुर्तकिज कर दिया। वो लाइन क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान अपनी दूसरी वजाहत में ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसमें अक्सरियती जजेस ने आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह की है। यानी आइन की दो शिकों की चौंके तशरीह की गई है। इसलिए कोई सादा कानून साजी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार नहीं देती कि वो सुप्रीम कोर्ट के आइन की शिकों की गई तशरीह को ओवर राइट कर सके। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता था। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो 19 अक्टूबर को हतमी फैसला करने वाला था मखसूस नशिस्तें तकसीम करने के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन एक बड़ा इकदाम उठाने से रुक गया। और अब ये ताज़ा तरीन इतलात हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुमकिन तौर पर एक बड़ा फैसला करने वाला है। लेकिन उस फैसले से पहले ही, वो फैसला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर अमल दरामद न करने के खिलाफ एक दरखास्त, तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। ये दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुमेन विंग की सरबरा जो कंवल शोजम है उनकी जानिब से वकील सलमान अकरम राजा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने दायर की है। और इस दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है। ये सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई मेरे ख्याल में नहीं होगी। अगर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है तो फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत भी ये मुकदमा बनेगा, क्योंकि आइन की ये मंशा है। आइन में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना तमाम रियासती इदारों पर, हुकूमत पर, एग्जेक्टिव पर फर्ज होगा। और ये इस जो आइनी शिक है इसकी किसी भी तरह से इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो आप आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। और जब आप आइन शिकनी के मुर्तकिब होते हैं तो आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के भी
مرتکب ہو رہے ہیں، اور جب آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے تو پھر آپ کے خلاف مس کنڈکٹ کی بھی کارروائی ہوگی، اور آئین کی خلاف ورزی پر آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی ہوگی۔ تو اس لیے یہ صرف ایک کیس نہیں بنتا، جیسے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو ٹریپ کیا کہ توشہ خانہ میں اس کو 2022 میں سزا بھی دے دی، اس کو ڈی سیٹ بھی کر دیا، اس کو جو پارٹی کے فنڈز تھے وہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے جو عمران خان کو تحائف ملے تھے اس پر الٹا وفاقی حکومت کو یہ کہا کہ آپ عمران خان کے خلاف اگر جو فوجداری کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ضلعی الیکشن کمیشن پنجاب کی اسلام آباد کی جانب سے عمران خان کے خلاف ٹرائل کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، اور اس طرح عمران خان کو جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے بھی جو ہے وہ سزا دلوائی گئی، جس سزا کے تحت عمران خان کو 5 اگست 2023 کو گرفتار کیا گیا، اور اس سزا کے خلاف اپیل ابھی بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر زیر التوا ہے، لیکن عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ تو یہ بالکل یہی کارروائی جیسے عمران خان کے خلاف ایک کیس سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا کیس نکالا گیا۔ توشہ خانہ سے پہلے الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کیا، پھر جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے عمران خان کو سزا ہوئی، پھر اس کے بعد جو توشہ خانہ کا ایک اور کیس عمران خان کے خلاف بنایا گیا، اور جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا دی گئی، ہار والا کیس، اور پھر ایک ڈنر سیٹ کا ایک چوتھا کیس جو ہے وہ اس وقت نیب عدالت میں چل رہا ہے۔ تو اس طرح ایک توشہ خانہ کا معاملہ تھا، اور اس سے عمران خان کے خلاف 4 کیسز بنائے گئے۔ تو یہاں پر بھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف نہ صرف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو پھر جو منشی کمیشن ہے اس کے خلاف پھر جو مس کنڈکٹ کی کارروائی ہے، حلف کی خلاف ورزی ہے، پھر اس کے تحت کارروائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر آرٹیکل 6 کی بھی کارروائی ہوگی، اور پھر جو آئین شکنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے وہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں والے تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس کی مکمل دستاویزی شکل اس کو دے دی ہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن کے خلاف کسی قسم کا مواد اکٹھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھا جائے تو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے، اور درخواست میں عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو فوری عمل درآمد، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر فوری عمل درآمد کروانے کا حکم دیا جائے، اور ساتھ ہی جو الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کی جائے۔ تو یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہو چکی ہے۔ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور انہی بدلتے ہوئے حالات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بڑی تیزی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، جائزہ لے رہا ہے، اور آنے والے حالات کو بھانپتے ہوئے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے۔ اس حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے 3.5 ماہ تک اجلاس ہوتے رہے، لیکن جب تک قاضی فائز عیسیٰ موجود رہا الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اب چونکہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن بھی حکومت کی طرح یتیم ہو چکا ہے۔ وہ سہارا، وہ دست شفقت جو الیکشن کمیشن کے سر پر رکھا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں، وہ اب دست شفقت ہٹ چکا ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرے۔ ویسے بھی وہ کہا جاتا ہے نا کہ نانی گھر میں جو نواسے نواسیاں ہوتی ہیں ان کو بڑا لاڈ پیار ملتا ہے، اور نانی کی موجودگی میں بچے شور شرابہ کریں، جو مرضی کریں، توڑ پھوڑ کریں، کچھ ہلکا پھلکا نقصان بھی کریں تو نانی کچھ نہیں کہتی، اور جب نانی گزر جاتی ہے تو پھر وہاں پر بچوں کو وہ پہلے جیسا لاڈ پیار نہیں ملتا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کی وہ نانی تھی جو الیکشن کمیشن کی ہر غلطی، ہر گناہ، ہر جرم، ہر آئین شکنی، ہر قانون کی خلاف ورزی کو برداشت کر رہی تھی، اس پر پردہ ڈال رہی تھی، لیکن اب وہ نانی گزر چکی ہے۔ وہ نانی قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو چکی ہے، اور نانی کے ریٹائر ہونے کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بے جار و مددگار ہے، بغیر دست شفقت کے اب سروائیو کرنا مشکل ہے، اور اسی چیز کو بھانپتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشستیں بہت جلد جو ہے وہ الاٹ کی جائیں، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ مخصوص نشستیں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو ہی الاٹ کیے جانے کا قوی امکان پیدا ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ مشاورت ہو رہی تھی، سب کچھ چل رہا تھا، تو اس وقت بھی جو ممبران الیکشن کمیشن پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں یا خیبر پختونخوا سے ممبر الیکشن کمیشن ہیں، ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو یہ مشورہ دیا گیا تھا
کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنا یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے. لیکن ٹال مٹول کی گئی اور ٹال مٹول جتنی کر سکتے تھے وہ کی گئی. اب قاضی فائز عیسیٰ کی غیر موجودگی میں ٹال مٹول ہو نہیں سکتی اور اب سپریم کورٹ سے سخت کارروائی کا ڈر ہے. ویسے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی ڈاکٹرائن سپریم کورٹ میں لاگو ہو چکی ہے. ہر جگہ اب آپ کو جو جسٹس منصور علی شاہ ہے شاید وہی نظر آئیں گے جس کو چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھنے سے راستہ روکا گیا. اب بظاہر لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اسی منصور علی شاہ کی ڈاکٹرائن چلے گی. تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کب یہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جلد از جلد پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ سکتا ہے. اور اس حوالے سے جو بھی اہم فیصلہ آئے گا وہ بھی اس کی بھی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب پہلے دبئی گئے، دبئی سے وہ لندن اور لندن سے اب امریکہ کی یاترا پر نکل چکے ہیں. اور ساتھ ہی جو فارم 47 کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم صفدر اعوان، انہوں نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو دھمکی لگائی ہے، ان کو جو ہے وہ تھریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مریم صفدر اعوان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے حوالے سے کیا گفتگو کی گئی ہے وہ ذرا ملاحظہ کریں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے شاید تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور ایک بار پھر مسلم لیگ نون چیزوں کو سمجھنے کی بجائے ان کو الجھا رہی ہے. اور مریم صفدر اعوان جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی ہی سیاسی جماعت کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. یہ بڑھ کے یہ شاید لندن روانگی سے پہلے ان کی پی ٹی آئی کو آخری دھمکی ہے. اور ذرائع اس حوالے سے پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں ممکنہ طور پہ مریم صفدر اعوان وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بھی لندن جا سکتی ہیں، جہاں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یورپ کی سیر بھی کریں گی. تو ذرا یہ سنیں کہ مریم صفدر اعوان اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. پریڈکشن کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ جو گھس بیٹھے تھے سیاست میں ان کی سیاست گھٹیا گالی گلوچ گھیراؤ جلاؤ آگ لگا دو حملہ کر دو توڑ دو پھوڑ دو مہنگائی لاقانونیت ان کے تحفے، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے انشاءاللہ. دیکھیں کہ فارم 47 پر جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کے جو قید لیڈر ہیں ان کو ایک بار پھر دھمکی دے رہی ہیں. شاید مسلم لیگ نون نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. عمران خان مسلم لیگ نون کو جیل سے سمجھانے کی کوشش بھی کر چکے ہیں. 2 بار عمران خان یہ بات کر چکے ہیں کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تبدیل ہوئی اس دن آپ کو شہباز شریف شاید مسنگ پرسن بنتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن نواز شریف جو قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد پاکستان آئے اور قاضی فائز عیسیٰ کے جانے سے پہلے پاکستان سے چلے گئے، اس سے بھی مریم صفدر اعوان کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کے والد ایک بار پھر کیوں پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں اور اپنے کارکنان اپنے پارٹی کو ایک بار پھر اس مشکل وقت میں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر لندن فرار ہو چکے ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون کو بھی دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اور مریم صفدر اعوان بے شک جتنے مرضی زہریلے بیانات نے اور ان کی زہریلی تقریریں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پرویز رشید صاحب لکھتے ہیں اور عرفان صدیقی صاحب کا بھی ویسے نام آتا ہے، لیکن یہ جتنی مرضی زہریلی تقریریں کریں یہ جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گی کہ مریم صفدر اعوان فارم 45 کی نہیں بلکہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے، جن کو دھاندلی دھونس اور دھمکی کے ذریعے جتوایا گیا. اور یہ بھی در حقیقت اپنے والد، اپنے چچا اور اپنے کزن حمزہ شہباز کی طرح الیکشن ہار چکی تھی اور الیکشن بدترین طریقے سے ہار چکی تھی. اور پی ٹی آئی کے جس نوجوان نے ان کو الیکشن ہرایا تھا وہ اس وقت جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس میں اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے. اور جس دن اس الیکشن کا آڈٹ ہوگا، فارم 45 کا آڈٹ ہوگا، اس دن آپ دیکھیں گے کہ مریم صفدر اعوان، حمزہ شہباز شریف اور نواز شریف اپنی سیٹوں سے استعفے دیں گے اور آپ کو اس وقت شاید اسمبلیاں تحلیل ہوتی بھی نظر آئیں گی. تو یہ اب تک کی کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.